अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी 23 जनवरी 2025 का दिन जो है वो चल रहा है, जुमेरात का दिन है। लेकिन पाकिस्तान में इस जुमेरात के दिन को ख़त्म हुए कई घंटे बीत चुके हैं। आपको याद होगा कि एक दिन पहले अमेरिका के हिसाब से यानी 22 जनवरी 2025 को मैंने कांग्रेस में जो एक ब्रीफिंग हुई पाकिस्तान के हवाले से, इस्लामाबाद में कत्ले आम और मैसेकर के हवाले से, उसमें मैंने बाकी पैनलिस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया। महलका समदानी ने इसे मॉडरेट किया और कांग्रेसमैन ग्रेग कसार ने इसे ऑर्गेनाइज किया हुआ था अलॉन्ग विद दी फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल। मैं समझता हूँ ये एक बहुत कामयाब सेशन था जिसमें 6 कांग्रेसमैन जो हैं वो आए, उन्होंने आके पाकिस्तान के हवाले से कमेंट्स किए, प्रिपेयर्ड कमेंट्स से। और मैंने ये बात बहुत इंटरेस्ट से नोट की कि हर कांग्रेसमैन के कमेंट्स में पाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म और ये कि पाकिस्तान में अमेरिका अथॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करता रहा है, यानी मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को और फौज को अमेरिका ने सपोर्ट किया है और ये चीज़ गलत है। ये अब एक नया ट्रेंड है। कभी ऐसा नहीं हुआ इससे पहले। अगर आप माजी की तारीख देखें अमेरिका की, तो यहाँ पर अमेरिकन पाकिस्तानी और अमेरिकन कांग्रेसमैन ने बैठ के पाकिस्तान में फ़ौज के किरदार के ऊपर बात नहीं की। ये एक बहुत कामयाब सेशन था। लेकिन मैं इसको एक प्रोसेस के तौर पे समझता हूँ। मैं इसे उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से बहुत से लोगों ने इस पे कमेंट किया है, जो इसे समझते हैं कि ये कोई यानी कोई तोप चल गई है बहुत बड़ी। ऐसा नहीं है, मैं इसको एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट के प्रोसेस के तौर पे देखता हूँ। मैं इस हवाले से मसलसल बात करता रहता हूँ। इस वीलॉग में भी मैं इस हवाले से मज़ीद आपको कुछ मतलब कमेंट्स दूँगा, कुछ इशारे दूँगा, कुछ मज़ीद आइडियाज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इस कांग्रेचुनल ब्रीफिंग से निकला तो डाउनटाउन में मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की, बहुत देर मुलाकातों का एक सिलसिला जारी रहा। बातचीत होती रही, उसके बाद भी मैं लोगों से बात करता रहा रात गए देर तक। उसके बाद मैं इस हवाले से पढ़ता भी रहा और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं इस हवाले से सोचता रहा। जो सवाल मेरे सामने थे कि पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो जिस अज़ाब में और जिस बहरान का शिकार हैं और जिस तरह से एक एलीट कैप्चर है, चंद सौ लोगों ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों पे, उनके मुस्तक़बिल के ऊपर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है और मग़रिब की ताकतों से और मशरिक़ वस्ता की ताकतों से, हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, सहूनियों से पाकिस्तान के लोगों का सौदा कर रहे हैं। आखिर इस सूरत हाल का, इस तकलीफ से, इस पेनफुल सिचुएशन का हल क्या है? किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनको जेल से रिहाई मिल सकती है और जेल से उन्हें किन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिहाई मिल सकती है? क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि जैसा कि मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ और भी बहुत से लोग आपको बता चुके हैं कि जनरल साहिबान भी चाहते हैं कि इमरान खान से जान छूटे, इमरान खान को किसी तरह से रिहाई मिले। लेकिन वो चाहते हैं कि इमरान खान को इन टर्म्स एंड कंडीशन पे रिहाई मिले जिसमें इमरान खान उस सिस्टम को रॉक न करें, जो सिस्टम उन्होंने शरीफ ज़रदारी का खड़ा किया है, उसे इमरान खान चलने दें। और उसको वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कहते हैं कि आप बाहर निकल के कोई एजिटेशन ना करें, आप अपने नो कॉन्फिडेंस वोट लाने की कोशिश करते रहें वगैरह वगैरह। लेकिन बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि इमरान खान उनका जो बनाया हुआ सिस्टम है उसे कबूल कर लें अगले 2-3-4 साल तक, और बेसिकली तौर पे जो सिस्टम चल रहा है 1977 से, उसे इमरान खान कबूल कर लें। और इमरान खान जो है वो इसे कबूल नहीं करते और ज़ाहिर है इसी वजह से उनको रिहाई जो है वो नहीं मिल पाती। तो ये सारे सवालात जो हैं कि इसका हल जो है वो क्या निकल सकता है, ये मेरे सामने है। इसके साथ ही जो सिचुएशन मेरे सामने है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के दरमियान में जो एक टॉक्स हो रही थी, जिसके बारे में मैं कभी भी कोई बहुत पुरुमीद नहीं था। मैंने आपको हमेशा कहा कि इसके ऑप्टिक्स ही मुनासिब नहीं है। वो टॉक्स अब मुकम्मल ऑफिशियली तौर पे फेल हो गई हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एज़ ऑफ नाउ चौथा जो राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। मैंने अलीमा खान साहिबा की वो प्रेस टॉक भी बहुत इंटरेस्ट से देखी, जहाँ उन्होंने तोशाखाना 2 के हवाले से बात की, जहाँ उन्होंने कहा कैसे जो नए जज आए हैं जनाब अमीन मिन्हास साहब जो हैं उनको लगा दिया गया, अभी प्रमोट किया, अभी उनको ये केस दे दिया गया है तोशाखाना 2 का। तो ज़ाहिर है कि जजेस की अंडरस्टैंडेबल है कि जो प्रमोशन की गई है, एलिवेशन की गई है, जिसको इमरान खान ने खुद कहा था पैकिंग है, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के केसेस को कंट्रोल करना ताकि इमरान खान को रिलीफ जो है वो ना मिल सके। और अभी अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में भी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आना है, जिसके बारे में आपने सलमान अकरम डारा साहब के कमेंट सुने थे कि बहुत जूनियर जजेस को ऐसे केस नहीं दिए जा सकते, ये रवायत नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ कौन परवाह करता है कि कन्वेंशन क्या है, रवायत क्या है, वो भी चीज़ होगी। जो चीज़ मुझे अलीमा खान साहबा की कमेंट में इंटरेस्टिंग लगी, इससे पहले भी इसका जिक्र हो रहा है बहुत दिनों से, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि असल इशू जो बनना चाहिए अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में, वो तो ये बनना चाहिए कि मलिक रियाज साहब को कैसे नवाज़ शरीफ ने मजबूर किया कि दुगनी कीमत के ऊपर हसन नवाज़ का अपार्टमेंट लंदन में मलिक रियाज साहब ख़रीद लें और इसमें मलिक रियाज साहब को क्या क्या पापड़ जो है वो बेलने पड़े। अच्छा, अब इस हवाले से बहुत बहस हो रही है। मैं आपको सिर्फ याद करवाऊँगा कि आज से बहुत दिन पहले, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले, मैं ये नाचीज़ वो पहला शख्स है जिसने जब मलिक रियाज साहब के वकला की पुरानी प्रेस रिलीज़ उनकी थी 2000 पता नहीं 22 की, 21 की, जो भी थी, जब मैंने उसको देखा
تو میں نے اس کو دیکھ کے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسن نواز نے ملک ریاض صاحب کو کہ صاحبزادے کو علی کو یہ اپارٹمنٹ بیچا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ اصل کیس یہ بنتا ہے کہ نواز شریف نے ملک ریاض کو، وہ نواز شریف جسے پاکستان کے سیاہ و سفید پہ کنٹرول حاصل تھا، جو پنجاب میں حکومت کر رہا تھا 2008 سے، جس کی حکومت تھی، جو پرائم منسٹر تھا پاکستان کا 2013 سے 2017 تک، اور جس کی پارٹی 2018 تک رول کرتی رہی، اگر اس کے بیٹے نے بہت بڑی قیمت میں پہلے بیچے ہی کیوں، اس کا بیٹا ملک ریاض کو بیچے ہی کیوں، مطلب زیادہ قیمت پہ بیچے، کم قیمت پہ بیچے، یہ قیمت بھی اس میں ایشو نہیں ہے۔ آپ ایک ایسے بزنس مین کو جس کے تمام بزنس کو آپ ہرٹ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو گردن سے پکڑ سکتے ہیں، اس کی مشکلات اس کے لیے پیدا کر سکتے ہیں، جب آپ اس کو ایک اپارٹمنٹ لندن کے اندر بیچتے ہیں تو یہ کھلم کھلا ناجائز استعمال ہے اپنی سیاسی طاقت کا۔ تو میں نے کہا تھا یہ اصل کیس یہ بنتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل کیس یہ بنتا ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ناچیز یہاں بیٹھ کے اس چھوٹے سے کمرے سے جو آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، وہ آئیڈیاز بعد میں ٹریول کرتے ہیں اور وہ میٹر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو وکیپیڈیا سے بھی مٹا دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ انٹرپول میں بھی ہمارے نوٹسز ایشو کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں، دہشت گرد وغیرہ بنا دیے۔ اچھا، اب یہ انٹرپول کے جو نوٹسز ہیں یہ بڑے مطلب انٹرسٹنگ ہیں کہ میں نے ابھی تک اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھی کہ اس کھاتے میں انہوں نے انٹرپول کے نوٹسز ایشو کیے ہیں، یہ انٹرپول کو یہ لکھ رہے ہیں، میرے خلاف لکھ رہے ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے خلاف لکھ رہے ہیں، اور جو عمان میں ہیں، اور لکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف جو امریکہ میں ہیں اور پوری دنیا میں ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کے لیٹر اور اس قسم کی جو ریکویسٹس ہیں لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، اسے انٹرپول کسی کھاتے میں نہیں ڈالتا اور اسے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انٹرپول تب آپ کے ساتھ ایکشن کرتا ہے جب آپ کسی سیریل مرڈرر کو یا قاتل کو، جس کے بارے میں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، سیریس کرائم کیا ہے، یا کوئی بینکنگ یا فائنانس کا بڑا سکینڈل ہو، یا دہشت گردی کا کوئی جینون کیس ہو کہ کسی نے کوئی بلڈنگ اڑا دی ہو اور سینکڑوں لوگوں کو مار دیا ہو، 50 لوگوں کو مار ڈالا ہو، اس قسم کے کیس میں تو انٹرپول آخر ایک پولیسنگ ایجنسی ہے، تو تبھی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ یہ جتنے بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، کتنے سیاستدانوں پہ جن پہ ہم سے بہت بہتر کیسز ان کے پاس تھے، آج سے پہلے پاکستان نے خط لکھے، ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے انٹرپول کو خط لکھنے کا شوشہ جو ہے وہ کیوں چھوڑا ہے؟ اور انہوں نے جو ہمیں کلب ٹوگیدر کیا ہے، ہم تینوں تو بالکل مختلف قسم کی شخصیات ہیں، ہمارے بیک گراؤنڈ اور سرکمسٹانسز بھی بڑے مختلف ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل ایک پولیٹیشین ہے، ڈاکٹر شہباز گل پہلے چیف آف سٹاف تھے عمران خان کے، ان کا اپنا ایک اور قسم کا بیانیہ ہے، ان کے خلاف کیسز کی نوعیت بھی میرے سے بڑی مختلف ہے۔ میرے اوپر انہوں نے، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا کیس بنا دیا ہے، اور عمران ریاض تو ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی پاکستان سے نکلے ہیں، اور جو کچھ وہ پاکستان میں بھی کہہ رہے تھے، بڑی سخت باتیں کر رہے تھے، اسی قسم کی باتیں ابھی کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے ہم تینوں کو اس انٹرپول کے نوٹسز کی پریس ٹاک کے حوالے سے ایک جگہ پہ نتھی کر دیا ہے؟ آئی ڈو ناٹ ریئلی نو کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ انٹرپول نے کچھ نہیں کرنا، تو کچھ اور یہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس کے حوالے سے سوچیں۔ اب ہم چلتے ہیں باقی ڈیولپمنٹس کی طرف۔ اب سب سے پہلے امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اور پورے پاکستان نے، بہت زیادہ لوگوں نے یہ امید لگا رکھی ہے کہ امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلد کچھ ایسا کریں گے، یا ان کی ٹیم کچھ ایسا کرے گی جس کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہوگی، اور پاکستان کی ریاست اور اس کی سیاست کا جو رخ ہے وہ بدل جائے گا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں خالی رچرڈ گرینل ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی شاید عمران خان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، اور ایک اوور آل ماحول بھی ایسا ہے جس میں پاکستان کے جرنیلوں کا جو بیانیہ ہے وہ بک نہیں رہا۔ اس کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب یہاں بہت محنت کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب ایک بیانیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، اس حوالے سے بہت سی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ کچھ یار دوستوں نے ان کی ملاقات ایک کانگریس مین جو ولسن سے کروائی، اور بھی لوگوں سے کروائی، لیکن جو ولسن کو، کانگریس مین جو ولسن کو جو بھی کہانی محسن نقوی صاحب نے سنائی، اس کا نتیجہ بالکل الٹا نکلا، اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کانگریس مین جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا، ریلیز عمران خان، جو ایک شٹ اپ کال بھی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ محسن نقوی نے جو بھی کہانی ان کو سنائی ہے اسے کانگریس مین جو ولسن نے قبول نہیں کیا۔ اچھا، اب محسن نقوی صاحب یہاں کہاں کیا کہانی سنا رہے ہیں؟ میری ظاہر ہے محسن نقوی صاحب سے ڈائریکٹلی میں نے سننے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس کے دو تین پوائنٹس مجھ تک پہنچے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اور پاکستانی جرنیل اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم اور چودھری نظام الدین وغیرہ جو ہیں، وہ 6 مہینے کے اندر ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ہمیں کم از کم 6 مہینے چاہیے پاکستان کی پالیٹکس کی ڈائریکشن کو کسی اور سمت میں ڈالنے کے لیے یا اسے ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ ایک میسج ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان مقبول بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان مقبول ہے، پاپولر ہے، عمران خان ایک پاپولسٹ ہے، ایک ڈینجرس پاپولسٹ ہے،
اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو چکے ہیں، پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے پاکستان کے لوگوں کو ہمیں انفارم کرنے کی اور ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ایک اسلامسٹ پاپولسٹ پائٹ پائپر ہے، جس نے پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسی راہ میں ڈالا ہوا ہے جس کے نتیجے میں مغرب کے مفادات اور انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان میں بہت بری طرح سے متاثر جو ہے ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے دیا کہ کیا پکچر یہاں رکھی جا رہی ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو فائل ہے نا امریکہ کے اندر یا واشنگٹن کے اندر، وہ ڈیل ہوتی ہے 3 ڈپارٹمنٹ سے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA، دوسرا اس کے ساتھ ان کا جو سفارشی ہے جو ان کو ڈیل کرتا ہے وہ ہے سینٹ کام سینٹرل کمانڈ، اور تیسرا ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جس کی امپورٹنس کم ہوتی چلی جا رہی ہے گزشتہ کئی سالوں میں۔ اور ان تینوں کے پوائنٹس کیا ہیں؟ ان تینوں کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے پریزیڈنٹ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان سے بریفنگ لینی ہے، وہ ان کو اوور رول تو نہیں کر سکتے اسٹریٹ اوے، پریزیڈنٹ کے پاس کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے، ان کو شٹ اپ کال اسٹریٹ اوے وہ نہیں دے سکتے۔ وہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں؟ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس یہ ہیں کہ پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ ہندوستان کے حوالے سے ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے، باور کروا دیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آپ نے مزید پنگے بازی نہیں کرنی، کشمیر ہو یا کسی اور چیز کے حوالے سے۔ اور اس میں انہوں نے بہت ہم سے ریمارکبلی، جب سے انہوں نے سیز فائر کیا ہے یا 2019 کے بعد سے، جب 2019 کے بعد بھی بہت اچھا ریسٹرینٹ کیا جب ہندوستان نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا، تو جرنیل ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف عمران خان کو بیوقوف بنا کے ٹرک کی بتی کے آگے لگا کے ایک نیریٹو دے دیا، خود انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سیز فائر کیا 2021 میں، اس کے بعد سے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ ہمارے ہندوستانی جو پارٹنر ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں بہت اچھی رپورٹ دے رہے ہیں۔ اس میں یہ پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ مجھے بارہا یہ پتہ چل رہا ہے کہ جتنے انفلوئنشل انڈین تھنک ٹینکرز ہیں، یونیورسٹیز کے اندر لوگ ہیں، جو وہ تمام لوگ جن کا BJP یا انڈین اسٹیبلشمنٹ سے کوئی تعلق ہے، اور خود ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے ایک یورپین کامنٹیٹر سے کہ جن کا گورنمنٹ کے معاملات پہ ایکسیس ہے، یہ فیملیرٹی ہے۔ میری 2 دن پہلے ہی مجھے انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یورپین جو گورنمنٹس ہیں، جیسے فرانس ہے، جیسے جرمنی ہے، جیسے یورپین یونین ہے، جیسے برطانیہ ہے، وہاں پر بھی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا پوائنٹ یہی بتا رہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عمران خان از اے ٹربل میکر، اور یہ پریزنٹ سیٹ اپ جو ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہی CIA کی بھی لائن ہے، یہی سینٹ کام کی بھی لائن ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی بھی لائن ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ یہ چین سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، اور خاصا پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ CPEC کو انہوں نے بالکل پنکچر کر دیا ہے، لوگوں کو انہوں نے پھدو بنایا ہوا ہے، لوگ بھی بیوقوف ہیں ہمارے ہاتھ میں، بہرحال CPEC کو انہوں نے پنکچر کر دیا ہے۔ اور اسرائیل کو بھی اگر ہم اچھا ایک سعودی پیکج جو ہے اگر نکل آئے ابراہمک ایکارڈ کے حوالے سے، اگر ہم اچھا پریزنٹیشن کریں تو یہ ولنگ ہے سعودی عربیہ کے پیچھے چلتے چلتے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اور چین کے حوالے سے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم ان پہ زیادہ دباؤ ڈالیں گے تو یہ دوڑ کے دوبارہ چین کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور چائنیز بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ ان کو امبریس کر لیں، اور ہماری جو پچھلے 3-4 سال کی ساری محنت ہے، تقریباً 4-1 سال کی 2019 کے بعد سے، وہ ساری کی ساری جو ہے یہاں پہ ضائع ہو سکتی ہے۔ اب یہ بڑے امپورٹنٹ اور فارمیڈیبل پوائنٹس ہیں۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو، برٹش پاکستانی کمیونٹی کو، کینیڈینز کو، آسٹریلینز، نیوزی لینڈرز کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہونا چاہیے۔ صرف نعرے مارنا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوریت کو ریسٹور کر دیں، وہ تو پھر آپ ایک بیسکلی ایک فلاڈ ویسٹرن آرگومنٹ کے اندر ہی کھیل رہے ہیں۔ وہ کبھی بھی جمہوریت کی خاطر تھوڑا کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہ صرف کہیں جو جمہوریت کو مار ڈالا، صحافت کو مار ڈالا، تو یو آر بیسکلی، آپ کی ساری باتیں جو ہیں دے بیسکلی فال آن ڈیف ایئرس۔ آپ کے پاس CIA کو اور سینٹ کام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی انٹیلیجنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہو، اور آپ ان کو دے سکیں، بیسکلی طور پہ آپ ان کو فیل نہیں کریں گے، آپ ان کے سامنے ایک آرگومنٹ رکھیں گے کہ یہ ہمارا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے، کوئڈ پرو کو ان چیزوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت ضروری ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جو زیادہ جذباتی نہ ہو، سمجھنا کہ عمران خان نے ایسا مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے ایسا بہت سا نیریٹو عمران خان نے شیپ کیا، اور ایسی چیزیں کہتے رہے ہیں جن چیزوں کے نتیجے میں عمران خان کے ذاتی مفادات کو، پاکستان تحریک انصاف کی فیٹ کو، اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے، اور خود عمران خان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جو باتیں انہوں نے کی وہ بڑی پاپولر ہیں، لوگ ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ میں سے 99% لوگ فوری طور پہ آپ کو جھٹکا لگے گا جب میں بات کہوں گا، اور آپ کہیں گے یہ کیسی آپ نے بات کر دی، عمران خان نے بالکل ٹھیک کیا۔ فار انسٹنس عمران خان نے اقوام متحدہ کے اندر جو اسپیچ کی، وہ ایک اس میں انہوں نے بہت سے ایسے الفاظ، جملے اور اس قسم کے ایکسپریشنز اینڈ ٹون اینڈ مینرز یوز کیے جو ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت سے ان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ان دی اینڈ وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر پہ ہم لڑیں گے، مریں گے، اور ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں۔ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر ہم جوہری ہتھیار جو ہے وہ ہم استعمال کر لیں گے، اور ساری کی ساری اسیسمنٹ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی، اور جو ان کو اسیسمنٹ دی گئی تھی پاکستان کے فوجی اداروں کی طرف سے، وہ ساری کی ساری غلط تھی۔ ہندوستان نے کشمیر کی سچویشن کو
بہت بڑے کسی ڈیزاسٹر کے بغیر انہوں نے خاصی آسانی سے مینیج کر لیا. اگر آپ انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کشمیر کے اندر حالات کوئی بہت زیادہ بہتر ہیں, لیکن کشمیریوں کو پاکستان کی جو جرنیل مافیا ہے جی ایچ کیو, اس نے بیٹرے کیا بار بار, ٹھیک ہے, اور ہندوستان نے مینیج کر لی ساری سچویشن, ٹھیک. تو عمران خان جو ہے وہ ایک اور ہی پلین کے اوپر باتیں کر رہے تھے, وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی. اسی طرح سے جب انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے لیے مشرق وسطیٰ کے لیڈرز کو ان کانفیڈنس لیے بغیر ملیشیا اور ترکی, ملیشیا تو لیسر پلیئر تھا, لیکن ترکی ایک ایسا پلیئر ہے, عمران خان اور عمران خان کے ایڈوائزرز کو احساس ہی نہیں تھا کہ ترک آٹومن پاور کے ڈسینڈنٹس یا انہیریٹرز ہیں, اور مشرق وسطیٰ کی طاقتیں ترکوں سے شدید خائف ہیں, خار بھی کھاتی ہیں, خائف بھی ہیں, ڈرتے بھی ہیں, بیکاز ترک پولیٹیکل ہیں, ان کا 600 سال کا ایکسپیرینس ہے مشرق وسطیٰ کی دنیا کی پالیٹکس کو ہینڈل کرنے کا. اور جب عمران خان نے وہاں پہ محبت کی پینگیں بڑھائیں تو ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سخت قسم کا جھٹکا لگا, اور وہ بھی عمران خان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہیلپ فل چیز نہیں تھی. یہ بھی چیز نوٹ کریں کہ ترک اتنے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل مائنڈیڈ ہیں کہ اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی تو کیا کبھی ترکوں نے یا رجب ایردوغان نے عمران خان کے لیے یہ پاکستان کی صورتحال پہ آواز اٹھائی؟ بالکل نہیں آواز اٹھائی. ان کا ہارڈ نوزڈ پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ اسی طرح سے اسے دیکھتے ہیں. تو یہ عمران خان کی جو غلطیاں ہیں, اس کے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر بہت زیادہ چرچا کریں اور کھڑے ہو کے اس کو ایڈمٹ کرنا شروع کر دیں. نہیں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر آگے چلنا ہے, وے فارورڈ ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے دنیا سے ڈیل کرنے میں کیا غلطیاں کی. فار انسٹنس عمران خان نے 4.25 برس انہوں نے ویسٹرن ورلڈ کی لیڈرشپ جو ہے اسے بالکل بھی انہوں نے انگیج نہیں کیا, اور یہ تو پاکستانی امریکن کمیونٹی نے جو بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو آوازیں نظر آ رہی ہیں. ان میں سے کسی بھی آواز کو عمران خان نے خود انگیج نہیں کیا. سو مچ سو کہ پروفیسر جیفری سیک جنہوں نے ایک بہت پاورفل پیس لکھا عمران خان کے لیے, عمران خان نے تو کبھی میرا خیال ہے پروفیسر جیفری سیک سے بھی انہوں نے ملاقات نہیں کی, وہ بھی انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر جو ہے ان کو عمران خان کو پسند کرتے ہیں. تو ایسے سینکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں کراس اٹلانٹک ورلڈ کے اندر جو بہت زیادہ مدد کر سکتے تھے عمران خان کی, اگر عمران خان نے انہیں اپنے 4.25 برس میں یا اس سے پہلے انگیج کیا ہو. لیکن عمران خان کی ایک سینس آف ڈائریکشن ہی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ کیا دے سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو, جس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ سمجھے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ کوئی کوئٹ پرو پو ہے اور ہمیں جرنیلوں کی بجائے یہاں سے بھی چیز مل سکتی ہے. ایک آرگومنٹ تو آپ کا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو کنسرنز ہیں ویسٹ کے یا امریکہ کے یا سی آئی اے کے یا سینٹ کام کے پاکستان کے حوالے سے, ہم انہی چیزوں کو جو ہے ڈیموکریٹک سپورٹ سے اچیو کر سکتے ہیں. فار انسٹنس ہم ڈیموکریٹک انڈیا کو ان پرنسپلز آف سیلف رسپیکٹ اینڈ میوچل سیلف انٹرسٹ میں ہم ڈیموکریٹک انڈیا کو انگیج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور ہم پاکستان کے جرنیلوں کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل پارٹنرز ہوں گے. آئی واز واچنگ اینڈ لسننگ, میرا خیال ہے وجاہت سعید خان نے یہ ٹرم استعمال کی ہے کہ ہمیں کانگریس کو یہ کہا ہے انہوں نے کہ کانگریس کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے فوجی جرنیل جو ہیں وہ ان ریلائبل پارٹنرز ہیں, اف آئی کریکٹلی ریمبر. تو ہمیں بھی یہ بات کرنی چاہیے کہ فوجی جرنیل دوگلے ہیں, دغا باز ہیں, ڈبل گیمز کرتے ہیں, اور پاکستان کی ڈیموکریٹک لیڈرشپ جو ہے اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو ہم ایک پاپولر سپورٹ کے ساتھ انڈیا کو انگیج کر سکتے ہیں. ہم ایک پاپولر سپورٹ کے ساتھ, اگر آپ سعودی عرب جو ہے وہ ایک پیلسٹینین 2 اسٹیٹ سولوشن کا ایک فارمولا, ایک پیکج لے آتا ہے جو کہ سعودی کہہ چکے ہیں اب سے چند مہینے پہلے, اور اس کے اوپر ابراہیمک ایکارڈ آگے چلتا ہے, تو ٹھیک ہے ہم سعودی عرب کو اور یو اے ای کو بیک کریں گے ود دی پاپولر سپورٹ. اچھا, جب میں یہ کہہ رہا ہوں ظاہر جھٹکا لگے گا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو, لیکن ذہن میں یہ بات رکھیے کہ آپ کریں یا کچھ نہ کریں, اگر آپ یہ پاکستان کے جرنیل اور پاکستان کے شریف زرداری جو ہیں جب ان کو سعودی عرب کا سگنل ملے گا تو چون چرا کیے بغیر جو ہے نا خاموشی سے وہ پیچھے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں چلے جائیں گے اور اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے اور انگیج کر لیں گے. اور اگر گزشتہ آپ نے 7 اکتوبر کے بعد سے دیکھا بھی ہے کہ جو اینٹی اسرائیل پروٹیسٹ ہے اسے انہوں نے کیسے خاموش کیا اور سائلنس کیا, اور چونکہ ملٹری ملا الائنس ہے تو سارے ملے بھی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری. چلے اس طرف کہ پاکستان تحریک انصاف اور شریف زرداری عاصم رجیم کے درمیان جو ٹاکس ہو رہی تھیں وہ ٹاکس فیل ہو گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے چوتھے راؤنڈ میں شرکت سے انکار کر دیا ہے, بیکاز پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ شریف زرداری عاصم رجیم جو ہے وہ جوڈیشل کمیشنز بنانے میں سیریس جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا, عرفان صدیقی صاحب, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو حکومت مذاکراتی ٹیم کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے بڑے مایوسی کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو 28 تاریخ آئی بھی نہیں ہے اور یہ اچھا نہیں کر رہے اور غلط کر رہے ہیں.
میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ ٹاکس میں حکومت سیریس ہے ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میں نے 23 دسمبر کے بعد اس حوالے سے بہت سے ویلاگس کیے. میں نے ہر دفعہ آپ کو یہ کہا تھا کہ جب بارش، میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ جب بارش سے پہلے یا تو ہوا چلتی ہے یا بادل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تبھی اس کے بعد بارش ہوتی ہے. مطلب کچھ ماحول اس کا بنتا ہے. یہاں کوئی آپٹکس ہی نہیں ہے. حکومت بالکل سیریس نہیں ہے. جس طرح سے کیسز بنا رہی ہے، جس طرح سے اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے، جس طرح سے اور بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی سیریسنیس نہیں ہے. اور یہ صرف اور صرف ٹائم بائنگ کر رہے ہیں، آپٹکس کر رہے ہیں، اپنی لیجیٹمیسی حاصل کر رہے ہیں 26 نومبر کے قتل عام کے بعد، اور تحریک انصاف کو بیسکلی پھدو بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. دس از واٹ آئی بیسکلی سیڈ اگین 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 اینڈ اگین. اب وہ بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہو چکی ہے. لیکن اب میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آپ کو نہیں بتا رہے اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں وہ 9 مئی 2023 اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں. وہ جوڈیشل کمیشن اگر بنائیں گے تو وہ کیا کر لیں گے؟ جوڈیشل کمیشن وہ پھوکے ہوں گے، مرے ہوئے ہوں گے، اپنی مرضی کے اس میں جج لگائیں گے، اپنی مرضی کی ایویڈنس اس کے سامنے رکھیں گے. ان جوڈیشل کمیشنز میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا. تو پھر کیا آپ کے ذہن میں تو جو خیال ہے کہ شاید جوڈیشل کمیشن بنانے سے ڈر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ڈر رہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے. انہوں نے اس کو صرف ایز این ایکسکیوز یوز کیا ہے ان مذاکرات کو ختم کرنے کے لیے، اور ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے اس کا ڈال دیا اور پھینک دیا ہے. ان کو یہ دیکھیں، دس از دی کائنڈ آف کلیئرٹی یو نیڈ. جس قسم کا کنٹرول اس وقت شریف زرداری اور عاصم رجیم کو پاکستان میں ہے، کوئی جج، کوئی عدالت، کوئی جوڈیشل کمیشن ان کی مرضی کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی مدد کرنے والی ڈٹرمنیشن نہیں کر سکتا. یہ جو سارے انوسنٹ آئیڈیاز ہیں، یہ کچھ عمران خان کے مائنڈ میں ہیں بھی، کچھ عمران خان کی مجبوری ہے. بیکاز عمران خان ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اپنے نیریٹو کو کنٹینیو رکھنے کے لیے عمران خان سٹرگل کر رہے ہیں، اور سٹرگل کے ذریعے وہ اپنے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن اس رجیم کو کسی جوڈیشل کمیشن سے موجودہ حالات میں، جبکہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ صرف ایک اب سفید عمارت ہے، ان کو کسی قسم کا رتی بھر پرابلم نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا ہے ان مذاکرات سے جان چھڑانے کے لیے، اور اس کا ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دیا. سو اگر آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو سارے کے سارے پوائنٹس انہوں نے حاصل کر لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا، ہم نے بڑی پیشنس کے ساتھ ان سے راؤنڈس کیے، ہم نے ان کو کہا کہ ریٹن ڈیمانڈز دے دیں، ہم نے لا ڈپارٹمنٹ سے اس کو اینالائز کیا. انہوں نے اپنی ایک فائل بنائی ہے لندن میں اور واشنگٹن میں رکھنے کے لیے، اور 26 نومبر کا جو انہوں نے قتل عام کیا ہے اس کے خون کے دھبوں کو بھی اس نے اس کے اندر دھو دیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے مولانا فضل الرحمان، جو اپنے ہی علاقے کے اندر بہت غیر مقبول تھے، بہت زیادہ غیر مقبول ہو چکے ہوئے تھے. مولانا نے 26ویں ترمیم سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، بیوقوف بنایا. مولانا نے ان کی نمازیں پڑھائیں، مولانا امامت کرتے رہے، یہ ان کے جا کے ہاتھ پہ بیعت کرتے رہے، جس کے نتیجے میں جو ٹاکسسٹی عمران خان نے 10 سال سے مولانا کے اوپر کالک ملی ہوئی تھی، اس سے مولانا نے عمران خان کے ذریعے اس کو وائٹ واش کروا دیا. اپنے آپ کو انہوں نے ریسٹور کروایا. پاکستان تحریک انصاف کو بیچ دریا کے وہ مجدہار میں یا کہیں پہ بھی نہر کے چھوڑ کے چلے گئے. اور اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت ہی اسمارٹ انٹیلیجنٹ لیڈر ہیں، نئے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. وہ اتنے میرے خلاف جذباتی ہوئے تھے، چونکہ میں ان کے خلاف تو بات نہیں کر رہا تھا، میں مولانا کے خلاف بات کر رہا تھا کہ مولانا بیوقوف بنائیں گے. تو انہوں نے باقاعدہ، مجھے پتہ چلا کہ عمران خان کو بھی میری جا کے شکایت کی، اینڈ عمران خان واز ویری سرپرائز کہ ان کا جی معید جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہماری ساری جو ہے اسٹریٹجی اس کے خلاف کام کر رہا ہے. آپ کی اسٹریٹجی کے میں بالکل خلاف کام نہیں کر رہا، آپ کی اسٹریٹجیز ہوتے ہی بالکل پھوکی اور ڈیفیکٹو قسم کی ہیں. یہاں خیر عمران خان کا قصور نہیں ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے، کچھ علیمہ خان صاحبہ بھی نے ایسا کامنٹ کیا تھا کہ جو پروپوزل ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب لے کے آئے تھے ان ٹاکس کا. لیکن جو مجھے ویسے پتہ ہے ادر دین علیمہ خان، وہ یہ ہے کہ یہ جو سارا پروپوزل ہے کہ ہمیں ٹاکس کرنی چاہیے جرنیل صاحبان سے، یہ اس کی پوری کی پوری آفر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور جو ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ایز پر مائی سورسز، وہ اس کے سامنے لے کے آئے تھے. اب اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر لیں کہ اس میں سے کیا نکلا اور اس میں سے کیا نہیں نکلا. اب ایک حرف آخر کے طور پہ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا ایک اور ایمینڈڈ ورژن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پاس کروا لیا گیا ہے، باوجود پاکستان تحریک انصاف کی اور میڈیا کی مخالفت کے. پہلی اس میں چیز نوٹ کرنے والی یہ ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ پی کا ایکٹ جو ہے اس کو ایمینڈ کر چکے ہیں گزشتہ چند سالوں میں. ایک دفعہ تو جب آیا تھا 2016 میں تو نواز شریف سے ہی دوبارہ اس کو ایمینڈ کروا لیا. پھر پاکستان تحریک انصاف سے میرا خیال ایمینڈ کروایا تھا، لیکن اس وقت جسٹس اطہر بن اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اسے شوٹ ڈاؤن کر دیا. اس کے بعد سے ایک دفعہ اس کی امینڈمنٹ کر چکے ہیں، اب یہ میرا خیال اس کی دوسری امینڈمنٹ انہوں نے کیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے آپ کو؟ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا جو ایلیٹ کیپچر ہے، جو ایلیٹ ہے پاکستان کے، شریف زرداری، عاصم اینڈ جرنیل صاحبان جو ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آگاہی ہے، شعور ہے، نالج ہے، انفارمیشن ہے، اویئرنیس ہے.
یہ بیسکلی جو جنگ ہے یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ سچائی اور فالسہڈ، یعنی ایک طرف ٹروتھ ہے ایک طرف فالسہڈ ہے. جس طرح سے آپ نے بعض ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایک پادری ایک صلیب جو ہے وہ شیطان کے سامنے کر دیتا ہے، ڈیول کے سامنے، ایک وہ عورت کے بچہ کر دیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹتا ہے، بیکاز ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف جھوٹ ہے، ایک طرف سچائی ہے اور دوسری طرف فالسہڈ ہے، یعنی حق اور باطل کی جو جنگ ہے. تو ان کی جو ساری کی ساری جنگ ہے وہ بیسکلی طور پہ سچائی کا راستہ روکنے کی جنگ ہے، جس میں یہ اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور یہ بار بار جو دھڑا دھڑ قانون بناتے ہیں اس قانون کے ذریعے اب جن کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کہا جاتا ہے انہیں یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اصل میں یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک بکواس ٹرم ہے. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ نیو میڈیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو اصل ٹرم دیتا ہوں، اس کو استعمال کریں. یہ ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا، آزاد میڈیا. بیکاز باقی جتنے میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، جنگ، جیو، نیوز چوز، یہ تو سارے ان کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ جو آزاد انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بار بار قوانین بناتے ہیں. اس میں سے بھی جو سنگل پرسنلی پلیٹ فارمز ہیں جن کی کوئی انٹلیکچوئل اسٹینڈنگ تھی ہی نہیں آزادی کے لیے، ایکسپریشن کے لیے، اس میں فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اس کے اندر انسٹاگرام وغیرہ ہے، اس کے اندر اور کون سا ہے، یہ سب کمزور قسم کے پلیٹ فارم ہیں. وہاں ان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ ہے یوٹیوب اسٹروک گوگل کے ساتھ، ان کو مسئلہ ہے ٹویٹر کے ساتھ. ٹویٹر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹار لنک کا جو مالک ہے ایلون مسک، وہ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو اسٹار لنک کا لائسنس مل جائے. یہ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہم آپ کا ٹویٹر کھول دیتے ہیں لیکن آپ ٹویٹر کو ہمارے بہاف پہ سینسر کریں، بیکاز ٹویٹر ان کے بہاف پہ، جس طرح سے فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جو ہے وہ ان کے بہاف پہ سینسر کرنے کو تیار ہیں، ٹویٹر ان کے بہاف پہ سینسر کرنے کو تیار نہیں ہے. دس از واٹ دے. اور اسی طرح سے گوگل اور یوٹیوب ان کے بہاف پہ سینسر کرنے کو تیار نہیں ہے، ورنہ میرے جیسوں کے چینل کے الگوریدم کو یہ پوری طرح سے ڈسٹرب کرتے ہیں. جو ویڈیو آپ دیکھتے ہیں جس پہ 1-1.5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں، اگر یہ الگوریدم کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے میں اسی ویڈیو کو 5-6 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. یہ مجھے اچھی طرح سے سائنٹیفکلی پتہ ہے، میں لوگوں سے اس کی بہت بات کرتا ہوں یہاں سے جو آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں. اب یہ اس سے کہتے ہیں یہ جو قوانین بنا رہے ہیں اس کے ذریعے ان پلیٹ فارمز کو بلیک میل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ایلون مسک کو، باوجود اس کے کہ ایلون مسک اچھا ہے یا برا ہے، مشکل اس لیے ہو جائے گا کہ ایلون مسک کی امریکہ کے اندر یہ بڑی سالڈ کمٹمنٹ ہے کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، تو اس کو بلیک میل کرنا ان کے لیے ابھی بھی خاصا مشکل ہوگا. لیکن میں اب آپ کو ایک بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں سوچنے کے لیے، کہ جتنے گلوبل پلیٹ فارمز ہیں، جس میں گوگل ہے، جس میں یوٹیوب ہے، جس کے اندر ٹویٹر ہے، یہ سارے الٹیمیٹلی امریکن پلیٹ فارمز ہیں، اینڈ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو امریکن کانگریس اینڈ دے آر اکاؤنٹیبل ٹو امریکن کورٹس. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دے آر اکاؤنٹیبل ٹو یونائٹڈ نیشن فار اے سرٹن بیسک فریم ورک. ورنہ پروفٹ موٹیویشن تو پھر ان کو چین میں بھی لے کے جاتی ہے نا. مطلب پاکستان تو کیا پدی کا شوربہ، پاکستان کی کیا اوقات ہے. ان کو تو پھر کمپرومائز کرنا ہے اپنی ویلیوز میں، تو چین کی مارکیٹ ان کے لیے کھل جائے گی. تو یہ چین کی مارکیٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہے؟ بیکاز سرٹن ویلیوز پہ یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ ہماری اب رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انٹیلیجنٹلی دیکھیں کہ ان پلیٹ فارمز کو ہم نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے تھرو دی یونائٹڈ اسٹیٹس کورٹ سسٹم، تھرو دی یونائٹڈ نیشن اینڈ تھرو دی US کانگریس. ظاہر ہے اس پہ سوچنا ہے، یہ نعرے مارنے والی جو ہے سچویشن نہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.